प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले उस्मान बुज़दार ने सानिया मरी में हाई लेवल अफसरान को बचा लिया, जूनियर अफसरान फारिग, अफसरान को हटाने को भी अपना कारनामा करार दे दिया। क्या 23 अफराद की मौत पर जूनियर अफसरान को चंद दिनों के लिए ओहदों से हटा देने से इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाएंगे? इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान को तनकीद नागवार गुजरी, पीटीआई हुकूमत ने अपने मेंबर कौमी असम्बली नूर आलम खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से फारिग कर दिया। क्या नूर आलम को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन नैब पर सख्त सवालात की पादाश में फारिग किया गया है? नूर आलम के बाद क्या परवेज खटक के खिलाफ कदम उठाया जाएगा? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सदारती निज़ाम के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम तेज, पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह ने इमरान खान हुकूमत का हरबा करार दे दिया। सदारती मुहिम के ट्रेंड्स के पीछे कौन है, इसकी ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे सानिया मरी की। उस्मान बुज़दार की ब्यूरोक्रेसी में आए रोज तकर्रियों और तबादलों पर अदालत ने भी सवाल उठा दिया। क्या वजह है कि 3 साल से मरी में 7 असिस्टेंट कमिश्नर्स तब्दील हुए? क्या कोई वहां सियासी ताकतवर है? गंदगी ब्यूरोक्रेसी पर डाल देते हैं और उन्हें काम भी नहीं करने देते। अदालत के रिमार्क्स, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से ये कहा जा रहा है उस्मान बुज़दार की जानिब से, उन्होंने कहा कि मैंने अपना वादा पूरा कर लिया और जो भी मरी में सानिहा हुआ उसके जिम्मेदारान को, चंद जूनियर अफसरान को फारिग करके उन्होंने कहा कि जी हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी। आमिर साहब, ये क्या लगता है, इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाते हैं? एंड डज ही डिजर्व एनी अप्रिसिएशन? नहीं, मैं ये ज़रूर समझता हूँ क्योंकि हम ये कहते रहे हैं कि जब तक एक आप डर ना क्रिएट करें, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं फिर ये नज़र आना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल पक्की बात है। बाकी इससे ये मतलब नहीं है कि वन ऑफ ये जो वाक़या, इसने ये सिर्फ निशानदही नहीं की कि जनाब ये वाक़या में 22 लोग मर गए हैं। ये निशानदही करता है कि हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामिया का जो निज़ाम है वो तबाह बर्बाद हो चुका हुआ है। तो ये इसके साथ में ही अगर इस तरह की हमें कोई लार्जर दिया जाता, कोई इशारे दिए जाते या कोई प्लान दिया जाता कि जनाब इसके बाद हमने जो है तरक्कियों का और तकर्रियों का एक नया निज़ाम लेके आ रहे हैं जिसके तहत ये जो 3-3 महीने बाद लोग फारिग कर दिए जाते हैं, तब्दील कर दिए जाते हैं और ये जो इतनी शोहरत होगी और गलत शोहरत जी बेताशा लोग बात करते हैं कि जनाब माल पानी लगता है और उस पर जो है ना पोस्टिंगें ट्रांसफ़रें हो रही हैं, तो वो फिर वो नज़र आता है कि तब्दीली है। मगर मुझे ये लगता है कि एकदम से ये जो प्राइम मिनिस्टर कह के आए थे लाहौर में, ये ख़बरें भी चली थी कि उनको कि जनाब वो अपनी शोहरत ज़रा ठीक करें, ज़रा मशहूरी भी किया करें जो है ना, तो वो एक मशहूरी की कैंपेन से शुरू हो गई है। इत्तफाकन इस चीज़ का भी एकदम से आज बहुत ज़्यादा इसको पब्लिसाइज़ किया जा रहा है। इसके साथ ही जो है एक सर्वे आया है पाकिस्तान में। वैसे सर्वेज जो है ना, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी किसी भी सर्वेस की कोई इतनी आला नहीं पाई जाती, इन पे एतबार नहीं इतना किया जा सकता। मगर होता ये है कि जिस पार्टी को सूट करता है ना, वो अपना उसमें से सिलेक्टिवली पोर्शन निकाल लेती है। तो वो कहती है जब उनके लिए उनकी तारीफ़ हो जाए कहते हैं जी सर्वे, और जब उनकी बद तारीफ़ी हो जाए तो वो सर्वे को रद्द कर देती हैं। तो इसमें उस सर्वे में एक जो रिसेंटली ये करवाया गया है और ये है जनाब इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, कोई इदारा है, नाम ही कभी नहीं सुना। जी वही ना, ये कोई नई चीज़ आई है और उन्होंने जो सैंपल दिया हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा सैंपल है। और छोटे से सैंपल के ऊपर उन्होंने ये निकाल दिया है कि पंजाब के अंदर जो है ना पूरे चीफ मिनिस्टर्स में सबसे नंबर 1 जो है ना वो वज़ीर आला वो उस्मान बुज़दार साहब हैं कि पंजाब के 51% लोग उनसे सेटिस्फाइड है। दूसरे नंबर पे उन्होंने केपी के महमूद खान साहब को कर दिया। तीसरे नंबर पे बलूचिस्तान के कुद्दूस बजंजो साहब हैं, 43% लोग उनसे सेटिस्फाइड हैं। और सिंध में आखिरी मुदादली शाह हैं जो कि 38% लोग उनसे सिर्फ सेटिस्फाइड हैं। तो बुज़दार साहब का अगर तो ये आया है कि सर्वे के अंदर सवाल कि चारों में से बताएं कौन सा है, तो ये 51 आ गया, तो वो एक और बात आ जाती है। मगर फिर भी ये इमेजिन करना, पंजाब से मेरा आई वाज बॉर्न एंड रेज्ड इन पंजाब लाहौर, तो ये इमेजिन करना, तसव्वुर करना कि उस्मान बुज़दार साहब 3.5 साल इमरान खान साहब कहते हैं आपको तो पता ही एक दिन पता चलेगा, तो एक दिन मुझे बाहर से नहीं पता चला, इस सर्वे के ज़रिए पता चल गया
کہ 51% جو ہے نا لوگ پنجاب کے ان سے سیٹسفائیڈ ہیں اور حالات اتنے اچھے ہیں، تو میری یہ درخواست ہوگی کہ فوراً جو ہے نا بلدیاتی الیکشن کے اندر یہ جو دیر ہو رہی ہے یہ نہ کریں، یہ 1-2 دن میں ٹیسٹ کر لیں، کیونکہ اس سے پہلے جتنے ٹیسٹ کیے گئے ہیں سوائے ایک سیالکوٹ کا ایک ایم پی اے کا الیکشن جو کہ پی ٹی آئی جیتی ہے، سارے ہی جو بائی الیکشن اور مارجن کے ساتھ ہارے ہیں، مارجن کے ساتھ جو ہے نا پی ٹی آئی والے ہارے ہیں، تو 51% کی ابھی تک 3.5 سال میں کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملا۔ تو یہ سروے کا جو ہے نا ایک آنا، مزے کی بات یہ ہے کہ اسی سروے کا پہلا حصہ یہ آیا تھا جو کہ بالکل اگنور ہو گیا، وہ پی ٹی آئی والے بات ہی نہیں کر رہے، اس میں یہ تھا کہ جناب پنجاب کے اندر جو ہے نا سب سے پاپولر پارٹی جو ہے نا وہ نون لیگ ہے اور وہ 46% ان کی پاپولیرٹی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی بہت تھوڑی انہوں نے 31% بتائی ہے۔ تو یہ تو بھی تھوڑی سی ایک تھوڑا سا تضاد آ جاتا ہے کہ ایک پارٹی جو کہ پارٹی ایز اے پارٹی 31% اس کی پاپولیرٹی ہے، مگر اس کا جو مین لیڈر ہے عثمان بزدار اس کی 51% ہے، تو وہ بھی ایک تضاد آ جاتا ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے کیے گئے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ میرے لیے جو ہے نا کلاس صاحب سے پوچھنے کے آیا یہ کیمپین بنائی جا رہی ہے ایک دم سے کہ عثمان بزدار صاحب کو، جبکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بچنے کا شاید ایک ہی تو ایک طریقہ ہے کہ یہ کوئی خوفناک قسم کا، حالانکہ بڑا مشکل ہو گیا اب کہ میسج دیں کہ ہمیں کم از کم ادراک ہے کہ یہ مسائل ہیں گورننس کے، لیڈرشپ کے، مہنگائی کے، اور عثمان بزدار صاحب نہیں ڈیلیور کر پائے تو ہم ان کو تبدیل کر رہے ہیں۔ تو یہ تو الٹا جو ہے نا اسی ٹرک کی بتی پہ لگایا ہوا ہے، خود بھی لگے ہوئے ہیں۔ میں لاسٹ یہ کہہ دوں کہ یہ ٹرک کی بتی کا نا جو ہم محاورہ دیتے ہیں، جو بیچارے ڈرائیور حضرات نہیں ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر رات کا اندھیرا ہو، دھند ہو، نظر نہ ہو، تو ایک ڈرائیور حضرات کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ بتی دیکھ لیتے ہیں، اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، وہ بتی جدھر مرضی لے جائے۔ تو جو عقل مند ڈرائیور ہیں کہتے ہیں ان کو 10-20 کلومیٹر پہ اگر غلطی سے غلط ٹرک کی بتی ہو اور وہ کسی گاؤں کی طرف مڑ جائے، آف ٹریک ہو جائے، تو اس کو 10 میل بعد پتہ چل جاتا ہے۔ مگر پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو پشاور سے غلط ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائے نا، سکھر سے پہلے ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ بتی غلط ہے، جیسا کہ عثمان دار کہ 4 سال ہو گئے ہیں، تو یہ اب جو ہے نا ابھی بھی اگر بتی کا نہیں پتہ چل رہا کہ یہ غلط بتی ہے، مگر وہ جائی جا رہے ہیں، اور نہ صرف جائی جا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہی ہمارے لیڈر ہے۔ جی کلاس صاحب، ایک تو کانٹریڈکٹنگ سٹیٹس ہیں اس سروے کی اگر بات کریں، اور اس سروے سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عثمان بزدار پرائڈ لے رہے ہیں اس چیز میں کہ انہوں نے جو استعفے لے لیے یا ہٹا دیا عہدوں سے، دس واز انف۔ یہی پی ٹی آئی کی لیڈرز ہیں اور پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے جو یہ کلیم کرتی تھی کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس پر چیف منسٹر کو یا جو ذمہ داران ہیں یا بڑے عہدے پر ہیں ان کو خود ریزائن کر دینا چاہیے، تو ان کو خود سے نہیں سٹارٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ فیلئر تو ان کے پارٹ پہ ہے۔ اس پہ آتے ہیں، عامر صاحب بادشاہ آدمی ہیں، ان کا دل کر گیا ہے کہ آج سروے ان کے ذہن پہ سوار تھا، نہ میں نے اس سروے کو سیریس لیا، نہ میرا آج موڈ تھا کہ اس کو ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں۔ پروگرام میں ڈسکس کر کے اس طرح کی جیلی اور 2 نمبر قسم کے سروے کمپنیز اس ملک میں آتی ہیں، بنائی جاتی ہیں راتوں رات جیلی پیپرز میں بنا، میں نے تو نام نہیں سنا، عامر صاحب نے نہیں سنا ہوگا میرا میری انٹینٹ پہ وہ آپ اچھا کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ ڈیزرو نہیں کرتے، مگر میں اس کے پیچھے سوچ جس کے لیے پبلسائز کیا جا رہا ہے، اٹس اے بزنس۔ اب جس پارٹی نے یہ لانچ کیا ہوگا اور جس کو وہ ہم نے بیٹھ کے مشہور کر دیا، اب اس کی تو صاف ظاہر ہے جی کہ بلے بلے، اور اس کے پیچھے سے کوئی نکل آئیں گے پی ٹی آئی والے کوئی نہ کوئی دو، جس طریقے کا وہ کیا ہے کہ بزدار صاحب 51 ہیں، اس کے بعد محمود خان صاحب ہیں، اور اس کے بعد مراد علی شاہ نہیں، اس کے بعد قیامت ہے نا، پھر ختم ہوگی نا بات، آگے تو جائیں نا اس پہ کرنے کے لیے۔ سو میں تو آج اس حق میں نہیں تھا کہ اس طرح کے مطلب اب اسے لوگ ہنس رہے ہیں، جیسے عامر صاحب نے بات کی ہے، لوگ ہنسیں گے، ایون بزدار صاحب کو دیں گے وہ شرما کے، میرا خیال ہے وہ بھی تھوڑے شرمندہ ہو جائیں گے یار میرے بارے میں۔ اچھا ویسے بزدار صاحب کی لک دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو بھی ان کی ایسی کوالٹیز کا پتہ ہے جو خود بزدار صاحب نہیں جانتے، مطلب وہ حیران ہوتے ہوں کہ یار میرے اس میں اب ایک انہوں نے انٹرویو میں کہا بھی ہے شاید ایک آدھے پہ کہ جناب عمران خان صاحب میرے بارے میں اتنی امیدیں رکھتے ہیں، میرے بارے میں اتنی ان کی اچھی رائے ہے، میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو میرے گھر والوں کو بھی شاید نہیں پتا، میرے والد صاحب نے بھی یہ لی تھی بات، یہ نہیں ہوں گی وہاں پہ نمبر 1۔ اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ اب اس سروے والا یہ بیسیکلی یہ پلانٹر ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے اسحاق ڈار صاحب سے، ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ 2 نمبریں جو کرتے ہیں یا کروائی جاتی ہیں، جس پہ خود بھی شرمندہ نہیں ہوتے اور نہ اپنے بیچارے ان کو فالورز کو ٹائم دیتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا
اگین آ کے ان کی ایک طرح کی وزڈم پہ شک کیا جاتا ہے نا کہ لوگ گھاس کھاتے ہیں. مجھے یاد آ کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک پیڈ قسم کا اشتہار لگوایا تھا, ایک وہاں پتہ نیو یارک کے وہاں پہ کہاں پہ ہوتے ہیں ٹیبلو ٹائپ ہوتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو ایوارڈ مل گیا تھا کہ دنیا کے سب سے زیادہ قابل ترین اور اہم ترین فنانس منسٹر ہیں جناب. انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے اس کو وہ کیا تھا, انہوں نے اس کو ایک ہمارے اخبارات میں ٹی وی شوز میں اسی طریقے سے جیسے ہم کر رہے ہیں. میرا ذاتی طور پر خیال ہے پاکستان جیسے ملکوں میں یہ بوگس یہاں پہ ساری یہ ہوتی ہے آپ کی, یہ جو ہوتی ہیں آپ کے سرویز ہوتے ہیں, پلانٹڈ ہوتے ہیں, سپانسر ہوتے ہیں, اور کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ مل کے میچ کھیلے جاتے ہیں. لہٰذا میں نے نہ ان کو کبھی سیریس لیا, نہ میں نے کبھی زندگی میں ان پہ کالم لکھے ہیں, نہ میں نے کبھی ان پہ ٹویٹ کیے. عامر صاحب نے زبردستی آج اس پہ گفتگو کر لی یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. عامر صاحب اس کو کلیکٹیولی سمجھنا چاہ رہے ہیں نا کہ ایک طرف وہ عامر صاحب نے بیسیکلی جنہوں نے یہ فراڈ قسم کا وہ کیا ہے ان کو مشہوری دی ہے اور کچھ نہیں کیا. ان کا جو سودا تھا ان کا بک گیا ہے, وہ آج بیٹھ کے کہیں گے دیکھا چینلز پہ خبروں پہ بریکنگ ہمارے سٹوری, جن کو نام کا نہیں پتا, ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ اس طرح کی کمپنی ہے نہیں. یہ یعنی ان کا مقصد بڑا سرو ہو گیا, وہ چنگا ایک اس کو کہتے اچھا خاصا تگڑا ایک نا بل بنا کے آپ وہ پارٹیز کو بھیج سکتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ فلاں فلاں پرائم یہ ٹائم میں نا دیکھا ہمارا سروے جو ہے نا چلا بھی ہے, ڈسکشن بھی. ان کا مقصد حل ہو گیا, اتنا ہی مقصد تھا. بعض پتہ کیا ہوتا ہے دیہاتی علاقوں میں, ہم دیہات سے آئے ہیں یا اس میں یہ قصبے جو ہوتے ہیں وہاں پہ اخبار ہوتے ہیں, اور وہ اخبار آج کوئی اس میں 10 کی تعداد میں چھپتے ہیں, 10-20 سے زیادہ نہیں چھپتے. لیکن وہ جو چھاپنے والے ہوتے ہیں بڑا انتہائی ایک آپ نے دیکھو ہر اس میں ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں, وہ کرتے کیا ہیں, وہ 10 اخبار چھاتے ہیں, 10 افسروں کے خلاف خبر ہوتی ہے اس میں, ایک ایک کے گھر میں جا کے خود پھینک آتے ہیں. خود یہاں سے اوپر سے کہ صرف افسر پڑھے گا, اور افسر صاحب نے اس کے بعد اسے منتیں ترلے کرنی ہوتی ہیں, ان اخبارات کا نام ہی کیوں نہیں جانتا ہوتا. یہ بھی اسی طرح کا سروے تھے, لیکن اب کیا کریں عامر صاحب نے بات, ایک ان کے گھر پہ پھینکا جاتا ہے اخبار, ایک ان کے سسرال میں, ایک ان کے سسرال میں. تو آج عامر صاحب کا موڈ بن گیا, تو میں کہ چلے ٹھیک ہے, ادروائز میں نے تو اس کو اس میں نہیں رکھنا تھا نہ وہ کرنا تھا. اب آتے ہیں ذرا اس پہ, اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جائیں کہ جو آج عثمان بزدار صاحب نے وہ فرمائی ہے, انہوں نے بہت بڑا ایکشن لیا ہے. میرا خیال عمران خان صاحب بڑی تقریریں کرتے ہوتے تھے یہاں پہ اس وقت, اسی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی ان کی ختم ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے, چلو ختم نہیں ہوئی. اور ان کا رومانس تھا, کرزما تھا, خود کو انہوں نے میرا خیال ہے اپنا وہ کیا ہے, اپنا نقصان کسی اور کا کیا کیا ہے کہ سیلف ڈسٹرکشن ہے. اس وقت یہ آ کے جب ایک اس کو کہتے ہیں حادثے ہوتے تھے, اس وقت وزیر اعظم ذمہ دار ہوتا تھا. ڈالر کی جیسے قیمتیں بڑھتی تھیں, پیٹرول تیل کی چور وزیر اعظم ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. اس وقت ہوتا تھا جب اپوزیشن میں تھے. اپوزیشن میں تھے اور کوئی ٹریجڈی ہوتی تھی اس وقت وزیر اعظم ذمہ دار ہوتا تھا. جنوبی کوریا تک کے وزیر اعظم کی مثالیں دیتے تھے. اس سے پہلے ہم رپورٹ میں بات کریں, ذرا وہ میرا کلپ سنائیں کہ عمران خان صاحب کیا کہتے تھے کہ جناب کہ جب وہاں جنوبی یہ کوریا میں حادثہ ہوا, کشتی کے سمندر میں ہوا اور بچے بیچارے اس میں کچھ مارے گئے تھے, اس وقت عمران خان صاحب نے اس پہ کیا تبصرہ کیا. جی عمران خان کا کیا موقف تھا, آپ کو سنواتے. ساؤتھ کوریا کا پرائم منسٹر ریزائن کرتا ہے کہ کشتی ڈوب جاتی ہے, کشتی ڈوب جاتی ہے, وہ تو نہیں چلا رہا ہوتا, لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کشتی ڈوبی اور میں صحیح, میرے ہوتے ہوئے کشتی ڈوبی جناب, میرے ہوتے ہوئے کشتی ڈوبی. مطلب آئی وش کہ یہ بندہ آج ہمارا وزیر اعظم ہوتا تو اس وقت بزدار صاحب, چلو خود نہیں تو بزدار صاحب تو موجود نہ ہو. اب ان میں کہ اگین اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر سکا. کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں اچھا پتہ کیا ہے, نہیں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو سیاست میں ہوتا ہے یار, اپوزیشن میں آپ کو ایسے بیانات دینے جاتے, اس سے اچھی قوم نہیں ملے گی. بیسیکلی میں بار بار کہتا ہوں 1000 سال ہم غلام رہے ہیں یہاں پہ, پوری دنیا سے حملہ آور ہیں, انہوں نے ہمارے اوپر آ کے حکومتیں کی ہیں اور ہم ان کے آگے لیٹ جاتے تھے. جو ہمیں ہاتھی گھوڑے پہ سوار بندہ نظر آیا نا, ہم نے وہاں پہ آ کے ہاتھ جوڑے اور اس کے سامنے ہم آ کے لیٹ گئے. وہ لیٹنے والی جو ہے نا, لوگوں کو پاؤں پکڑنے والی اور بڑے آدمی کی جسٹیفائی کرنے والی آتے آج تک ہمارے اندر موجود ہیں. کہ خان صاحب سے کسی نے نہیں پوچھا, اور بہت سارے واقعات ہوئے. آپ کی بغل میں 22 لوگ مارے گئے ہیں, آج ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں نیگلیجنس تھی, آپ کی پوری ایڈمنسٹریٹو ٹیم تھی. اس لیے پتہ کیوں آتا ہے وزیر اعظم پہ یا وزیر اعلیٰ پہ کیوں آتی ہوتی ہے ایک وہ کہتے ہیں اس کی ذمہ داری, وہ اس لیے آتی ہے کہ آپ نے یہ ٹیم آپ نے لگائی تھی. جن لوگوں کو فارغ کیا گیا, یہ میں آپ یا عامر صاحب سے کوئی مشورے سے تو نہیں لگی کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ اگین ہم ایک اس میں کہتے ہیں ہمارا مشورہ شامل تھا. جب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ٹیم لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر ذمہ داری انہیں لینی پڑتی ہے کہ آپ نے کس طرح کے بندے لگے ہیں. آج اگر آپ نے وہاں پہ مری میں جس کا سوال کیا کہ 7 کے قریب وہ تھے آپ نے چینج کیے ہیں, ڈیرہ غازی خان کو بتا رہا تھا, کوئی ہے ہی نہیں نا, وہ تو بار بار چینج کرتے جاتے ہیں. وہ جو بڑا مشہور ہے کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رازنوں سے شکایت نہیں, مجھے تیری راہبری کا سوال ہے. یہ لگتا ہے آپ کو یہ گوگل کر کے ڈھونڈنا پڑ گیا. نہیں وہ جو ہے یہ قافلہ کیوں لٹا, تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹیم کس سے لگی تھی وہاں پہ. اچھا چلو یہاں پہ تو مری میں 7
7 असिस्टेंट कमिश्नर ये बंदा चेंज कर चुका है वजीर आला साहब। डेरा गाजी खान में 6 चेंज हो चुके हैं, 6 आपके चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं, 5-6 आपके आईजी तब्दील हो चुके हैं। उसके बाद मुझे बता 3-3 महीने किसी बंदे को अब लगने नहीं देते, काम किसी को अब करने नहीं देते। फिर बिडिंग हो रही है कि ओहदा चाहिए तो अब बोलने लग रही है। टीके टाइप लोग जो हैं वो आपके सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने भर के बाद टीके लगे हैं, कुछ जगह उन्होंने रहने दिया। पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक अपनी मशीनरी को तबाह करने के बजाय ब्यूरोक्रेट्स हम तो आके राब्ते करते हैं, जब हम उनकी बहसें करते हैं तो वो ये बातें कहते हैं कि भाई साहब हमारे लिए भी 2 अल्फाज बोल दिया करें कि हमारी कितनी जिंदगियां इन्होंने आगे मुश्किल कर दिया, हमारा जीना हराम कर दिया कि हमें 3-3 महीने के लिए 4-4 महीने के बाद आप चेंज करते हैं, चीफ सेक्रेटरी को बंदा लगने नहीं देते, लॉन्ग टर्म आपके पास पॉलिसी नहीं है। उसके बाद फिर इन पे नजला डालना भी बनता है। मुझे एक बात बताएं, जब आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सर दोस्त है हमारे फवाद चौधरी साहब, वो ये आके उस पर ट्वीट करेंगे कि 1 लाख बंदा मरी पहुंच गया, पहले सवाल ये कि आपने 1 लाख बंदा जाने कैसे दिया। एक बंदे ने पता मुझे क्या बात बताई, उसने कहा आप ना इस पे 2-3 चीजें गौर नहीं कर रहे। ये जो टोल प्लाजा जो है ना, ये किसके पास है? ये उन्होंने कहा इन्हें एग्जैक्ट पता होता है कि आप 5000 गाड़ी चली गई है यहाँ से, 10,000 गाड़ी इन्हें रोक देनी चाहिए थी, क्योंकि इनको वहां पे 200-250-300 रुपया मिल रहा है अपने पैसे बनाने के लिए। मरी का टोल प्लाजे के जो कंट्रैक्टर है, मेरा ख्याल है कौन वाले हैं अब, एक तो वो FWO वालों के पास होता है जो इस तरह की हाईवेज का है, बाकी NHS के पास। NHA के पास असल उनके किसी ने क्रिमिनल उनको नहीं पकड़ा कि भाई साहब आपके यहाँ जब 10,000 गाड़ी गुजर गई है, 5,000 की मरी में गुंजाइश नहीं, आपने बाकी गाड़ियां कैसे देनी चाहिए? आपको तो बंद कर देना चाहिए था। आपने लाख गाड़ी कैसे गुजार रहे महज पैसे पकड़ने के लिए, कि टोल प्लाजा पकड़ने के लिए आपने फैमिलीज को खतरे में डाल दिया। आप उनको कह देते बस यहाँ से 5,000 आपकी गाड़ी चलेगी। अगर ये मिनिस्टर, अगली बात, अगर ये रोक लेते, ये इस पे मिनिस्टर साहब ने एक्शन लेना था, इन्होंने इसी रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ लेना था, इन्होंने कमिश्नर के खिलाफ लेना था कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही थी, हम पैसा कमा रहे थे, मरी के लोगों के पास पैसा जा रहा था, आपने इनको रोक के ना बहुत बड़ी मुल्क की दुश्मनी कर दी। सो ये हमेशा बड़ा ये होता है, आसान काम होता है, अपने माहतियतों पे डाल दो। अगर थोड़ी सी बहादुरी है ना, हिम्मत है ना, तो बुजदार साहब को एक्सेप्ट करनी चाहिए थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मैं देख रहा था तस्वीर हमारे ग्रुप में वो सभी ने शेयर की हुई थी, जैसे ट्रॉफी नहीं पेश की जाती, इनाम दिया जाता, इंक्वायरी रिपोर्ट है ये रिपोर्ट ऑफ शेम थी। 22 लोग मारे गए हैं आपकी नलायकी नाअहली की वजह से। आप उसको इस तरीके का ले रहे हैं जैसे बहुत बड़ा आपको रिवार्ड दिया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब खड़े हुए हैं, दीगर अफसरान खड़े हुए हैं, और खान साहब जो हैं ये तकरीरें कर करके कौम को, मतलब ट्रक की बत्ती ये थी, ये ट्रक की बत्ती थी कि मैं वजीर आजम हूँगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं दे रहा। बहरहाल ये कौम भी खुश है, खुश रहने देने। और लाहौर हाईकोर्ट ने भी आज इस पर सवाल उठा दिया। इजलास साहब इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा नूर आलम खान का मामला, उसके ऊपर भी बात करेंगे, उनको PAC की मेंबरशिप से फारिग कर दिया गया है, बात करेंगे इसके ऊपर। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, बात करेंगे साउथ पंजाब के हवाले से। राना महमूदुल हसन ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया और उस पर फिर बड़ी तकरीरें हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी कहा कि अगर चाहिए गवर्नमेंट को 2/3 अक्सरियत तो हम साथ हैं। ये आगे ये हम ट्रक की बत्ती की बात कर रहे हैं, ये वो ट्रक की बत्ती है जो कि 50-60 साल से 70 साल से सिलसिला चल रहा है, और दुनिया में कोई ऐसे कम ही मुल्क होंगे जिसके अंदर के एक सूबे की 56% आबादी हो और उसके वो सूबे वाले खुद कह रहे हैं कि खुदा के लिए इसके 2-3 टोटे कर दें, और उसके बाद बाकी सूबे भी कह रहे हैं देयर इज ऑलमोस्ट अ कंसेंसस के कर दिया जाए, मगर नहीं हो पाता। तो ये हर इलेक्शन से पहले ये कहा जाता है, शोषा चिड़ा जाता है कि जी ये जनूबी पंजाब का सूबा अलहदा कर दिया जाए, मगर समहाउ जो है ना वो रखना पड़ जाता है। अभी बड़ी एक मुस्बत बात हुई है कि ये इसको प्राइवेट मेंबर्स डे पे नून लीग के एक साहब ने ये पेश किया, उसके बाद फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इसके हक में बहुत अच्छी तकरीर की। अगर आपके पास वो हो तो दिखाइएगा जी। वैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एज प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने बात की थी, मगर इसको नहीं करवा पाए थे उस ज़माने में। उसके बाद नून लीग ने भी ये हमेशा ये रेजोल्यूशन पास किया, वो भी अपने दौर में नहीं करवा सके। PTI गवर्नमेंट तो इलेक्शन जीती ही इस बात पे है कि आखिरी वक्त में इन्होंने जनूबी पंजाब का एक ग्रुप था जिसके वजह से ये इलेक्शन जीते,
تو سرائکی علاقے کی تقریباً میں نے حساب لگائی تھی کم و بیش ہو سکتی ہیں، پر 40 کے قریب سیٹوں میں سے 28 سیٹیں جو ہے نا پی ٹی آئی کو ملی ہوئی ہیں اس وقت. تو ان کے میں سمجھتا ہوں اگر یہ کروا لیے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. رکھنے 2-3 قسم کے پڑتے ہیں. ایک یہ کہ کلاس صاحب اور میں یہ دس از اے ویری ایشو ویری ڈیئر ٹو ہارٹ، اور یہ بھی بہت اس پہ ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہو جانا بہت ہی لازمی ہے، پاکستان کی بقا کے لیے بڑا ضروری ہے. رکھنے کیا پڑتے ہیں؟ ایک رکھنا ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ہی وہ کہیں گے دیکھیں یہ اکیلا نہ کریں، باقی صوبوں کو بھی تو ہے نا، ادھر کے پی ہزارہ والوں کو بھی دیں، اور اس کے بعد وہ بلوچستان کے بھی ٹوٹے کریں اور کراچی کے بھی کریں، جو کہ تینوں بڑے کنٹروورشل ہیں، وہ نہیں ہو پائیں گے. سو جو ملتا ہے پہلے لے لینا چاہیے. دوسرا کہ جو بھی سٹنگ چیف منسٹر ہوتا ہے نا وہ اپنی طاقت اختیار کم نہیں کرنے دیتا. اتفاقاً ایک بزدار صاحب آ گئے ہیں اور وہ سرائکی علاقے سے بھی چاہے ہیں، چاہے کاس صاحب کے بقول میں بلوچ ہیں، مگر وہ کمزور ایک چیف منسٹر ہیں، لہذا وہ رکھنا نہیں پڑتا نظر آ رہا. تیسرا یہ ہے کہ اس کے خد و خال پہ بحث چھڑ جاتی ہے. جنہوں نے نہیں کروانا ہوتا نا وہ پھر کہیں گے جی اس کے اندر جی وہ بہاولپور کا بھی کریں اور اس کا فلانا اس ڈسٹرکٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو خد و خال پہ لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ لٹک جاتا ہے معاملہ. میں سمجھتا ہوں گیون سچویشن میں جو ہو سکتا ہے اس پر تینوں پارٹی کمیٹیڈ ہیں اور تینوں پارٹی کہتی ہیں. اور نو پی ٹی آئی کے لیے تو گاڈ گیون اپرچونٹی ہے کہ ان کے جو برے حالات ہیں تھوڑا سا امکان ہے کہ اس سے وہ کم از کم سرائکی علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے اس سے شاید خوش ہو جائیں. اور سینٹرل پنجاب والے بھی یہ گالی سن کے کہ پنجابیان کے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں وہ بھی اس مسئلے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. میں نے کبھی کسی کو نہیں سنا کسی بڑی آواز کو پنجاب کے اندر کہ کوئی کسی نے اس کو اپوز کیا ہو گیا ہو. ان کو پٹ اپ کر دینا چاہیے. اور آج شاہ محمود قریشی کا بھی میں سن رہا تھا، ان کے اپنے ریزنز بھی ہیں کہ پنجاب کے ویسے وہ چیف منسٹر نہیں بن سکتے، اس کے لیے وہ بہت بڑے کینڈیڈیٹ ہوں گے. مگر جو بھی ان کی وجوہات ہیں انہوں نے بڑی ٹھوک کے یہ کہا ہے کہ نہیں جی ہم یہ بالکل سیکریٹریٹ ساؤتھ پنجاب کا نہیں بنائیں گے، ہم صوبہ بنانے جا رہے ہیں. اگر کوئی اپوز کرے گا تو لیٹ ہم پٹ ٹو دا ٹیسٹ. نون لیگ پھر کم از کم دعویٰ تو نہیں کر سکے گی، یا پیپلز پارٹی کی سٹیج پہ اگر رکھنا ڈالے گی تو وہ بھی دعویٰ تو نہیں کر سکتے گی کہ جناب یہ ہم نے اس کے لیے وہ پرپوز کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں اس کو بڑی مثبت اس سے دیکھتا ہوں اگر یہ ہو جائے. کلاس صاحب اس معاملے پہ بھی کامنٹ کیجیے گا، اور نور عالم خان والا معاملہ اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. نور عالم خان والے کو اگلے سیگمنٹ میں کرتے ہیں جی وہ بڑا پورا اس تفصیل سے بات کرتے ہیں. ابھی انہوں نے بات کی نا، پہلے وہاں سے شروع کرو بزدار صاحب والی کہ وہ بلوچ ہیں. یہ بہت سارے بلوچ ہمارے بڑی تعداد میں سرائکی سپیکنگ ہیں. 2-3 چیزیں، پشتون ہے وہاں پہ، وہ اپنے آپ کو سرائکی پٹھان کہتے ہیں، وہ پٹھان سرائکی نہیں کہتے. ایسے بلوچ جو ہے نا سرائکی بلوچ کہتے ہیں اپنے آپ کو. یہ ہمارے بزدار، اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے، میں کوئی اس میں نہیں ہوں، ہمارے بھائی ہیں سارے. یہ جو ہیں یہاں پہ یہ عثمان بزدار صاحب، یہ بلوچی سپیکنگ ہے، یہ اپنے آپ کو سرائکی نہیں کہتے. یہ سرائکی بھائی ورچو سیکھ لیا انہوں نے. جیسے میں پنجابی مجھے آتی ہے، بڑی اچھی پنجابی بولتا ہوں کیونکہ میں صوبے میں رہتا ہوں، میری مدر ٹنگ جو ہے وہ سرائکی سپیکنگ ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ میں وہ ہوں اس میں. سو یہ اپنے آپ کو یہ اون نہیں کرتے کہ میں وہ جو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے نا، آپ یہ کہہ لیں گے ساؤتھ سے وزیر اعلیٰ آیا، ٹھیک ہے، فیئر انف، فائن. جب آپ یہ کہیں کہ سرائکی سپیکنگ ہے، ہی از ناٹ اے سرائکی سپیکنگ. کبھی آپ نے ان کے منہ سے سنا ہے؟ یہ گیلانی صاحب کی تقریر سنیں، اگر وہ کلپ ہو تو کہہ رہے ہیں ہاں میں ہوں، وہ سرائکستان کی بات کر رہے ہیں، سرائکی کی بات کر رہے ہیں. آپ نے ان کے منہ سے کبھی سنا ہوگا؟ نہیں سنا ہوگا. بلکہ ان پہ تو الزامات ہیں کہ انہوں نے کچھ وہاں پہ کچھ کوئی سرائکی ڈپارٹمنٹ سے تو انہوں نے ان کو وہ کرانے کی کوشش کی. لوگ ان سے خوش نہیں ہیں وہاں پہ. انہوں نے کوئی اپنے کوئی جو بھی ان کے میٹرز تھے. ایک چیز. اچھا دوسری جو چلاکی کی کہ ہمارے ساتھ کہ یہ ساؤتھ کہتا تھا صوبہ دے، انہوں نے کہا صوبہ نہیں، ہم آپ کو پورا یہ پنجاب دیتے ہیں اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ آپ کو دیتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سرائکی لوگ جو اس قابل ہی نہ رہے کہ صوبہ مانگیں. انہوں نے بزدار صاحب کو دیکھ کے، اب ہم کسی کو کہتے ہوئے تھوڑے سے شرماتے ہیں کہ جناب یہ، انہوں نے کہا جناب ایک بندہ آپ کا دیکھ لے صوبہ چلانے آیا تھا، اگر اسی طرح کے صوبے آپ نے چلانے ہیں تو اس سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں صوبے نہ ہونے برابر ہیں. ٹھیک ہے، 100 ہمارے پاس ریڈی ہے، چلے وہ سناتے ہیں. اس پہ جو اصل چیز کی ہے، یہاں رانا محمود الحسن ہے، سینیٹر ہے نواز لیگ کے، انہوں نے بہادری کی، یہ مسٹ بی اپریشیٹڈ. یہ ملتان سے ہیں، یہ بیسیکلی مطلب وہ ہیں آپ کہتے ہیں اردو اسپیکنگ امیگریٹڈ لوگ ہیں. جو سب سے زیادہ ریزسٹنس آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ وہاں کا جو پنجابی سپیکنگ اور وہاں کا اردو سپیکنگ یا میگریٹڈ ہیں وہ لوگ اس کو اپوز کر رہے تھے اور وجہ نام کی چل رہی تھی. جو بڑی بگ ڈیولپمنٹ ہے، میں اس وقت بھی کہتا تھا اپنے سرائکی دوستوں سے، جب تک آپ وہاں پہ انہی کو ساتھ نہیں ملائیں گے، پنجابی دوستوں کو، اردو سپیکنگ کو، جو باہر سے ہیں ان کو ساتھ ملانا پڑے گا آپ کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو الائنیٹ کر کے آپ کہیں ہمیں الگ صوبہ اس میں دے دیں، ان کو ملانا پڑے گا.
اب جو اچھی خبر ہے اس میں جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ رانا محمود الحسن صاحب از ناٹ اے سرائکی اسپیکنگ لیکن بہت اچھی سرائکی بولتے ہیں. انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ سرائکی صوبہ دیں, اس کا نام سرائکی کیوں نہیں ہو سکتا. دیٹس اے بگ اینڈ میجر چینج. یہ ملتان کا جو ہے, ملتان سے آئے ہیں, وہاں پہ جو بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جناب ہمیں سرائکی صوبہ چاہیے. انہوں نے کہا بلوچستان ہو سکتا ہے جناب, آپ کو پختونستان ہو سکتا ہے, تو فلاں ہو سکتا ہے, تو یہ سرائکستان کیوں نہیں ہو سکتا. انہوں نے بات کی ہے. سو جو بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں وہاں پہ کہ ہمارا جو وہاں کا وہ پنجابی اسپیکنگ ہے یا ہمارا اردو اسپیکنگ ہے کہ سرائکی علاقوں میں, از پارٹ آف ناؤ دا ریجن. اگین میں تو ان کو سن آف دا ساحل ہی سمجھتا ہوں, ان تمام لوگوں کو جو وہاں پر رہتے ہیں. اب وہ اس ڈیمانڈ میں آگے آئے ہیں کہ جناب ہمیں صوبہ دیں. اب وہاں سرائکی پنجابی ہندی سندھی کا مسئلہ نہیں رہا, کہتے ہمیں صوبہ چاہیے کیونکہ ان کے بچوں کو بھی نوکریاں چاہیے. اب ان کے بچوں کو بھی وہاں پہ ایک ان کو انفراسٹرکچر چاہیے, علیحدہ NFC چاہیے, علیحدہ پارلیمنٹ چاہیے, علیحدہ سیکریٹریٹ چاہیے, علیحدہ بیٹھ کے اپنے فیصلے چاہیے. یہ بات وہاں کا پنجابی ہو, اردو ہو, آپ کو اس کے ایک اس میں سرائکی اسپیکنگ ہو, ایک سیٹلرز ہوں, مہاجر ہوں, جو بھی ہیں, وہ ون وائس ہو کے سامنے آئے. ہاں نام پہ مسئلہ تھا, بعض نے کہا جی ملتان صوبہ کر دیں, کسی نے کہا بہاولپور کر دیں, اور ہم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ شرارتی لوگ جو آتے ہیں نا, نہیں جی پہلے فلاں جگہوں پہ کر لیں تو پھر ہم دیکھیں گے. اور بھائی پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے, اور تو 12 کروڑ کا صوبہ نہیں ہے. میں آپ کی سوری بات کہہ رہا ہوں, یہ رکھنا نہیں پڑنا چاہیے. اور سرائکیستان کرنے میں بھی اس لیے حرج نہیں ہے کہ باقی سارے نیشنلزم کے اندر ایلیمنٹس ہیں جو کہ سیپریٹسٹ ہیں. سرائکی واحد نیشنلسٹ موومنٹ ہے جس کے اندر سیپریٹسٹ ایلیمنٹ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہ بوجہ اس کی نام کے یا خدوخال کی وجہ سے یہ اس میں رکھنا نہیں پڑنا چاہیے. دوسرا ایک اور رکھ رہے ہیں, وقفہ لے لیں, وہ ایک چھوٹا سا بریفلی کر دوں, سینٹ کی سیٹ کے حوالے سے بھی رکھنا پڑ جاتا ہے. جی بالکل, بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں. سارٹ بھی ہمارے پاس ریڈی ہے, وہ بھی سنانے کی کوشش کریں گے, اور کوشش کریں گے جو مزید ٹاپکس ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کلاس صاحب, بات تو ہم نے کرنی تھی ساؤتھ پنجاب کے اوپر, لیکن کل آئی تھنک ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. سارٹ بھی ہمارے پاس ہے. نور عالم خان کا جو معاملہ ہے, جس طرح ان کو PAC سے فارغ کیا گیا ہے, یہ کرٹیسزم ہے, بدلہ لیا گیا ہے, آگے پھر یہ دوسروں کے ساتھ بھی ہوگا. مجھے یاد ہے جب یہاں پہ 18ویں ترمیم ہو رہی تھی 2010 میں, تو ایک وہاں پہ خاتون ایک پارلیمنٹیرین سی, اس نے اکیلے کھڑے ہو کے اس نے بعض ترمیموں کی مخالفت کی تھی, اکیلے. اور وہ لڑی تھی کہ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے آپ یہاں فاشزم لا رہے ہیں, اپنی آپ ڈکٹیٹرشپ لا رہے ہیں, جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کی خود مختاری کو خراب کر رہے ہیں. اکیلی وہ بولی تھی وہاں پہ وہ, اور پورے ہاؤس نے ووٹ جب ڈال رہے تھے اس نے خود کہا تھا یہ الفاظ کہ اپنے ہاتھ کاٹ کر آپ اس کو دے رہے ہیں, ان پارٹی لیڈرشپ کو دے رہے ہیں, یہ فرعون بھی بنیں گے, یہ فاشسٹ بھی بنیں گے, یہ ڈکٹیٹر بھی بنیں گے, اور آپ کو نہیں بولنے دیں گے. ان کا نام تھا کشمالہ طارق. اگر کہیں گے تو کل کسی وقت ان کو فون پہ لے کے, آج کل خیر ان کا عہدہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ بات کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گی. انہوں نے پورا آدھا گھنٹہ اکیلی انہوں نے وہاں تقریر کی, پورے ہاؤس نے غلاموں کی طرح اپنے ہاتھ پیر کاٹ کے اپنے پارٹی سربراہوں کو دے دیے تھے. کیا کہ پارٹی لائن کے خلاف ووٹ بھی نہیں دے سکتے, پارٹی کے خلاف تقریر بھی نہیں کر سکتے, فلاں یہ کام نہیں کر سکتے, نہیں تو آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے, جہاں سے نکال دیں گے. جان مکین تھا وہاں پہ جو اس کا امریکن پریزیڈنشل کا الیکشن لڑا تھا یہ اوباما کے خلاف. یہ باتیں کرتے ہیں نا, جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. وہ خود آیا, بیمار تھا, کینسر کی لاسٹ سٹیج پہ تھا, وہ چارٹر پلین پہ آیا, ڈاکٹر نے روکا اس کو کہ مت جائیں آپ کے آخری لمحے. اس نے کہا نہیں میں نے ووٹ ڈالنا ہے ہاؤس میں جا کے. جان مکین آیا, اس نے آ کے ووٹ ڈالا اور اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالا. ہیلتھ بل تھا میرا خیال, ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھا, اس نے اوباما کی پارٹی کے حق میں ڈالا جس کے خلاف وہ الیکشن لڑا تھا. اور جان مکین کو کسی نے وہاں سے وہ نہیں کیا, ڈسکوالیفائی نہیں کیا, کوئی ریفرنس نہیں کیا, کوئی کچھ نہیں کیا. مجھے ایک بات سمجھائیں, یہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, مطلب عمران خان صاحب سب سے زیادہ فری سپیچ کا اگر پاکستان میں مجھ سے پوچھیں کون سا ادارہ ہوگا جس پہ عمران خان صاحب نے دوبارہ نہیں پڑھا ہوگا, کوئی. مطلب بعض تو ایسی ان کی ویڈیو ان کی آئی تھیں, وہ باتیں کرتے ہوئے تنقید کرتے ہیں, ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے. آج پارلیمنٹ میں اگر آپ کا کوئی ایک MNA ہے, سپوز ایک, تو باقی کو تو ضرورت نہیں ہوتی, باقی ضرورت کرتے ہیں تو 2 منٹ میں اس کو لمحہ پا لیتے ہیں. 1-2 لوگوں کو نیسیسری ایول کے طور پر رہنے دیتے ہوتے ہیں, ان کو برداشت کیا جاتا ہوتا ہے. چلیں ایک دباؤ رہتا ہے, حکومتی پارٹی پہ رہتا ہے, چلیں میڈیا پہ ایک اس تصور رہتا ہے, میرے پہ رہے گا, میرے پہ, آپ پہ. دیکھا جی خان صاحب میں کتنی بڑی برداشت ہے, دیکھیں ان کی پارٹی کا ایک MNA ہے, وہ تنقید کرتا ہے, وہ وہاں تقریریں کرتا ہے, اور خان صاحب اس کو برداشت کیا, کچھ نہیں کہتے. آپ کا امیج بہتر ہونا تھا. اور ابھی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کور کرتا رہوں, ابھی جو
एक आग एग्रेसिवली कोई बात करता था, कोई वहां पॉइंट्स उठाता था, नूर आलम उठाता था, आपकी बाकी पार्टी तो बोलती नहीं है, वो तो बात ही नहीं करती वहां पे। सो आपको 2-4 लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। इस वक्त पता क्या हो रहा है, एक खुशामद का मुकाबला लगा हुआ है। मुझे दुख होता है, इमरान खान साहब खुद कहते होते थे, इनके जरदारी साहब और इन नवाज शरीफ साहब के फॉलोअर्स के इन्होंने कल्ट बना दिए। कोई टीवी शो होता है ये नवाज शरीफ से शुरू करते हैं तारीफों से, और आपको याद होगा अल्ताफ हुसैन साहब के साथ भी यही कुछ होता था पीर साहब के बारे में, वो बिल्कुल तकरीरें हैं तो पहले तारीफें फिर बात करें, हर बात में जिक्र होता था। अब इमरान खान साहब के हवाले से वही हो चुका है। आप उस पर ट्विटर पे चले जाएं, सारा दिन उनके वजीर हैं, मुशीर हैं, खुशामदे कर रहे होते खान साहब को, नौज बिला पता नहीं क्या बनाया उन्होंने। आप टीवी खोल लें, वहाँ खान साहब की तारीफों के वो चल रहे हैं, मतलब सरमन चल रहे हैं। आप पार्लियामेंट में तकरीर देखें, कोई एमएनए कोई वजीर की तकरीर वहाँ से शुरू ख़त्म नहीं होती जब तक खान साहब की शान में कसीद न पड़े। ये इतनी ज़्यादा खुशामद जो है, मुझे किंग लेयर याद आ जाता है। मुझे खुदा ना खासा उसी तरह की कोई ट्रेजिडी ना हो जो शेक्सपियर का प्ले है किंग लेयर, वो भी खुशामद से मारा गया था ना। एक बेटी से पूछना, बेटियों से पूछा मुझसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो एक बेटी बेचारी तंग आ गई कि अब हजूर को जरूरत पड़ी कि ये अपनी बेटियों से पूछने कि मुझसे प्यार कौन ज़्यादा करता है, तो एक ने कह दिया उतना करते हो जितना नमक होता है उसमें खाने में नमक के बराबर कर दो। उसने कहा तो गुस्ताख है, क्योंकि बाकी बेटियां तो तारीफ कर रहे हैं, उसने निकालो उसको यहाँ पे। जो कोई किंग लेयर के साथ हुआ वो एक अलहदा कहानी। तो खान साहब हैं वो अगर जो लिटरेचर पढ़ने वाले बंदे नहीं है तो किसी वक्त किंग लेयर पढ़ें, ताकि इन्हें पता यह चले खुशामद जो है सम टाइम कितनी ये फेटल होती है, डेंजरस होती है, खौफनाक होती है। 2-4 आवाज़ों को रहने देते होते। नूर खान को सॉरी नूर आलम को इससे फर्क नहीं पड़ना, आपकी पार्टी को फर्क पड़े मेरा ख्याल है। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मजीद भी बात करते रहेंगे इन टॉपिक्स पे। आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।